अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुहतरम मकाम भाई, मैं ये सवाल चौथी बार आपसे दोहरा रहा हूँ लेकिन जवाब नहीं आ रहा। आप आखिर में फ़रमा देते हैं ये जवाब है। दर हकीकत आप जवाब देते ही नहीं। जवाब दें तो दोबारा सवाल दोहराने की ज़रूरत पेश ना आए। आपने पहली ही वॉइस में बिला किसी तमहीद के आपने पहली वॉइस में झट से कह दिया हदीस के नाम पर धोखा ना दें। मैंने सवाल किया कि आपको कैसे इल्म हुआ कि मैंने हदीस के नाम पर धोखा दिया है, जो आप तंबीह कर रहे हैं कि हदीस के नाम पर धोखा ना दें। मैंने सवाल किया था इल्म कैसे हुआ, कोई वजह पेश करें कि मेरे पास गैब का इल्म है जो मुझे पता चल गया कि जो आपने हदीस पेश की है उस पर आपने धोखा दिया है, इस्लाह के लिए अमल के लिए पेश नहीं की। इसका जवाब आपने दिया, माकूल वजह पेश की नहीं। फिर मैंने कहा अगर आपसे गलती हुई है तो गलती का एतराफ़ करें और माजरत करें, इसमें क्या हर्ज है, गलती इंसान से हो जाती है। तो आप उस पर गलती का एतराफ़ करने की बजाय आगे वो बात शुरू कर देते हैं कि मेरा सिंपल सा सवाल है। भाई सिंपल सा सवाल तो बाद में आपका होगा और उसका जवाब होगा। पहले जो मेरा सवाल है उसका जवाब तो दें, उसका जवाब आप दें तो फिर जो आप सवाल करेंगे उसका जवाब होगा। इस तरह वो पहला जवाब आप ना दें और आगे बात शुरू कर लें, ये तो मेरा ख़्याल में दुरुस्त बात नहीं है। बहरहाल बराए मेहरबानी आप वजाहत कर दें कि आपको कैसे इल्म हुआ। आपके पास इल्मुल गैब है तो उसकी सराहत कर दें। अगर नहीं आपसे गलती हुई है तो गलती का एतराफ़ करें और माजरत करें, वगरना किसी पे तोहमत लगा देना पहली बारी में पहली वॉइस में बिला जो है ना सोचे समझे किसी पे तोहमत लगा देना, तो ये तो किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। इस वॉइस में आपने थोड़ी सी तब्दीली की है। पहले तो सिर्फ ये कहते थे हदीस के नाम पर धोखा देना, अब कह दिया है गोया के, अब गोया के साथ शामिल हो गया है। वल्लाहु आलम अगली वॉइस में बिल्कुल ही तब्दीली हो जाए। बहरहाल बराए मेहरबानी मुख्तसरन इसकी माकूल वजह पेश करें या गलती का एतराफ़ करें, जो आपने इल्ज़ाम लगाया है उसको वापस लें और अपनी गलती का एतराफ़ करके माजरत करें। दूसरी बात ये है मेरे मोहतरम भाई, मैंने तो पूछा ये है कि देवबंदी मकबह फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला जो साथी गुफ्तगू करवा रहा है, पहले उसने एक और आलिम को हायर किया था। उसने गुफ्तगू की, सही बुखारी की हदीस पर एतराज़ात और उसके मुकाबला में दीगर रिवायात दीगर किताबों से पेश की। जब मैंने उसका जवाब दिया तो उसके बाद फिर उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बावजूद जवाब नहीं आया और उसके बाद आपको लाया गया है। मैंने कहा था जो दलाइल मैंने ज़िक्र किए उनका जवाब नहीं दिया गया। या तो देवबंदी मकबह फ़िक्र की तरफ से गुफ्तगू करने वाले पहले आलिम उसका जवाब दें, या आप उन दलाइल का जवाब दें जो बाद में उनकी इमदाद के लिए बुलाए गए हैं। आप जवाब उनका दे दें। अगर जवाब नहीं दे सकते फिर भी कहें हम जवाब नहीं दे सकते। सवाल तो ये था, बात तो ये थी। आप कहते हैं जी हम जवाब देंगे, आगे गुफ्तगू चलेगी, जवाब देंगे और मैं अपना नाम बताने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके बाद जो है अपना मकबह फ़िक्र, मुझे ना आपके नाम की ज़रूरत है मेरे भाई, ना आपके मकबह फ़िक्र की ज़रूरत है। मैं फ़कत आपसे जवाब तलब कर रहा हूँ कि आप इस बात का जवाब दे दें, और अगर जो मैंने जो दलाइल पेश किए थे उनका जवाब देना है तो जवाब दें। आपकी गुफ्तगू जो है वो उसकी मुझे ज़रूरत है, नाम वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। और पहले भी मैंने अर्ज़ किया बराए मेहरबानी इफ़हाम व तफ़हीम से गुफ्तगू करें। आप जो है ना वो जो ये रंग है, ये भी आपको इदराक है भी क्या होने वाला है, ये कमली भारी है फ़लाँ चीज़, इस तरह के दावे ताली चढ़ाई किसी के ऊपर भी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये कोई इल्मी गुफ्तगू का अंदाज़ नहीं है। इल्मी अंदाज़ बराए मेहरबानी अपनाएं और उसके मुताबिक गुफ्तगू करें।
آپ نے کہا میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ آپ کے ساتھی نے آپ کو کیوں ہائر کیا. میرے ساتھی نے گفتگو کے لیے ہائر کیا، لیکن دیوبندیوں کی طرف سے جو پہلے ایک ساتھی تھا دیوبندی مکتبہ فکر کی طرف سے، اس نے پہلے اور عالم کو ہائر کیا تھا جو دلائل کا جواب نہیں دے سکا، تو آپ کو لایا گیا ہے. اس کو پیچھے کیوں ہٹایا گیا ہے؟ میں نے یہ وجہ پوچھی ہے. اس کا جواب ہے تو دیں، نہیں ہے تو کہیں جی نہیں. کچھ نہ کچھ حل نکالیں. جواب یہ کیا ہوا؟ بھی جواب زمین گول ہے جی، چونکہ چاول جو ہے نا وہ سفید ہے. یہ تو کوئی جواب نہیں. میرا سوال کچھ ہے، آپ جواب بات آگے کوئی کر دیتے ہیں. برائے مہربانی جو سوال ہے اسی پر جواب دیں. اگر اس وائس میں کوئی سخت میری طرف سے بات ہوئی ہے تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بھائی، میں نے بالکل سادی سی بات آپ سے پوچھی، آپ آج آ کے وہی بات کر رہے ہیں جی آپ کو کیوں ہائر کیا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ جس ساتھی نے آپ کو گفتگو کے لیے بلایا ہے، کیا وہ اہل حدیث نہیں تھا؟ اور اہل حدیث کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ عمل ہی تب کرتے ہیں جب ان کے پاس حدیث ہوتی ہے. جب اس کے پاس حدیث تھی اور وہ تحقیق کر کے اہل حدیث بنا تھا اور وہ تقلید نہیں کرتا تھا، تو پھر اس نے اپنے آپ کو لاچار سمجھتے ہوئے آپ کو کیوں میدان کے اندر اتارا؟ فما کان جوابکم فہو جوابنا. اس بات کا جو جواب آپ دیں گے وہی جواب میرا سمجھ لیں. جی دوسری بات آپ نے یہ کی کہ مجھے آپ کے نام سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن مجھے تو ہے. کیوں؟ آپ اس بات سے کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ نے خود کہا تھا جی ہر بات کا طریقہ کار ہوتا ہے. جب کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے تو پہلے اس کا مصنف کا نام ہوتا ہے، کتاب کا نام ہوتا ہے، پھر آگے بات چلتی ہے. میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں؟ مجھے کیا پتہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں؟ پہلے آپ اپنا نام بتائیں، نام بتانے کے بعد اپنی شناخت کروائیں، اور شناخت کروانے کے بعد پھر میرے بھائی بات شروع ہوگی. تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ آپ نے کہا جی میں دلائل دے چکا ہوں، آپ کہیں جی کہ وہ دلائل کے جواب نہیں دے سکتے، پھر ہم بات آگے چلائیں. اور میرے بھائی میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، جو وقت آپ اس پر ضائع کر رہے ہیں، آپ مجھے اپنا نام بتائیں، مکتبہ فکر بتائیں، موضوع بتلائیں، اس کے بعد بسم اللہ کر کے آپ اپنے دلائل شروع کریں. آپ مجھے رفع الیدین کا حکم بتا کے اس پر دلائل شروع کریں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے دلائل پیش کرتے ہیں. اگر میں ان کے جوابات نہ دے سکا تو پھر عوام ساری سن لے گی. آپ کو پریشان ہونے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس پہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بسم اللہ کر کے آپ اپنا نام بتلائیں اور مکتبہ فکر بتلائیں اور رفع الیدین کا حکم بتائیں، اور اپنے عمل کے مطابق ایک حدیث پیش کر دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر تک رفع الیدین کی. میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. جی میرے محترم بھائی، دل میں برے خیالات اور برے گمان مت لائیں، اور نہ اس طرح کی باتیں آپ سوچیں اور سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے. میں اصل میں سوال یہ کر رہا ہوں، ہائر تو انہوں نے کیا ہے مجھے جو اہل حدیث ساتھی ہیں. پہلے بھی یہ دہرا چکا ہوں میں کہ جو دیوبندی مکتبہ فکر کے ساتھی تھے انہوں نے اور عالم پہلے ہائر کیا تھا، وہ جواب نہیں دے سکا یا جواب انہوں نے دینا پسند نہیں کیا، پھر آپ کو لایا گیا ہے. تو میرے پہلے ان دلائل کا جواب دیں اور بتائیں بھی پہلے عالم کیوں ہٹائے گئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے. یہ میرا سوال ہے. آپ اصل سوال کا جواب دے دیں، میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا. لیکن جب تک آپ اصل بات کا جواب نہیں دیں گے اور باتیں کریں گے تو میں اپنے سوال کا جواب لینے کے لیے، اپنی بات کا جواب لینے کے لیے سوال دہراتا رہوں گا، دہراتا رہوں گا، دہراتا رہوں گا. آپ اسے وقت کا ضیاع سمجھیں یا جو مرضی سمجھیں، میں تو یہ نہیں سمجھوں گا کہ کوئی عالم وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے جو مصروفیات ہیں پڑھنے پڑھانے کی وہ چھوڑ کے صرف آپ سے وقت ضائع کرنے کے لیے گفتگو کر رہا ہے. میں تو کسی عالم کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا. آپ سوچتے ہیں تو اپنے دل کو صاف کریں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی میرے بھائی، میں نے واقعتاً نام لیا ہے اور بڑے احترام سے نام لیا ہے. توہین و اہانت کی نیت سے میں نے قطعاً نہیں کہا دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم دین اور یا دیوبندی مکتبہ فکر کے ساتھی نے یہ کہا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دیوبندی مکتبہ فکر کا نام بھی نہ لوں
صرف یہ کہوں کہ ہمارا جو ساتھی گفتگو کر رہا ہے یا فریق مخالف یا مد مقابل یا کوئی لفظ آپ منتخب فرما دیں تو میں وہ بول دوں گا، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اعتراض والی یا جھگڑے والی یا مباحثے والی کوئی بات ہے۔ آپ کہہ دیں جی ہمارا نام اس طرح نہ لیں دیوبندی مکتبہ فکر، بس یہ کوئی اور لفظ کہہ دیں بھی، یوں کہہ دیں بھی فریق مخالف کے عالم نے یہ بات کہی، تو میں اس طرح کہہ دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ میرے بھائی، اس میں آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کو اہل حدیث بھائی نے ہائر کیا ہے۔ بالکل مختصر سا سوال ہے کہ اہل حدیث تو بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ حدیث پر عمل کرتا ہے اور اسے کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود حدیثوں کو دیکھ کر اس پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ اب اس نے آپ کو کیوں ہائر کیا؟ کیا اس کے پاس علم نہیں تھا یا وہ آپ کی تقلید کر رہا تھا؟ کیونکہ اہل حدیث ہو اور تقلید کرے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اہل حدیث ہو اس کے پاس علم نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر علم نہیں تو اہل حدیث نہیں، اگر تقلید کرتے تو پھر بھی اہل حدیث نہیں۔ تو اس نے آپ کو کیوں ہائر کیا؟ الحمدللہ یہ بات آپ نے تسلیم کر لی۔ اب یہ بتلا دیں کہ اس نے آپ کو کیوں ہائر کیا، کیا اس کے پاس علم نہیں تھا یا وہ آپ کا مقلد تھا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ میرے بھائی، اگر ایسی گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری بات کسی نقطہ نظر پر ضرور پہنچے گی۔ آپ نے کہا جی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دیوبندیوں کا نام نہ لوں تو میں نہیں لیتا، جیسے آپ کہتے ہیں کوئی لفظ آپ منتخب کر دیں تاکہ میں اس لفظ کے ساتھ آپ کو مخاطب کروں، تو میرے بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میرے نام سے مخاطب کریں، اور میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کروں، عزت اور تکریم کے ساتھ۔ آپ کے نام کے ساتھ باقاعدہ مولانا لکھا جائے گا۔ آپ بے شک میرے نام کے ساتھ مولانا نہ کہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا نام بتلائیں تاکہ میں آپ کو آپ کے نام کے ساتھ مخاطب کروں اور آپ مجھے میرے نام کے ساتھ مخاطب کریں۔ یہ میری گزارش ہے، اور آپ نے خود کہا کہ آپ مجھے بتلا دیں کس نام سے مخاطب کروں، تو آپ لفظ منتخب کر دیں، تو یہ لفظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جی میرے محترم بھائی، آپ کے بارے میں تو جو ہمارے ساتھی گفتگو کروا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ساتھی دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میں نے یہ لفظ بولا کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم دین۔ اگر یہ جرم ہے تو وضاحت فرما دیں، میں آئندہ دیوبندی مکتبہ فکر کا عالم نہیں کہوں گا۔ جو آپ کہیں گے کہ مجھے کہو فلاں عالم تو میں وہ کہہ لوں گا، یا بغیر نام کے ہی کہہ دوں گا ایک عالم، اس طرح کہہ دیں گے۔ یہ ان باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل بات تو ہے کہ آپ جو پہلی گفتگو اور دلائل ہیں ان کا جواب دیں، اور جو پہلے آپ نے ایک الزام داغا ہے کہ حدیث کے نام پر دھوکہ نہ دیں، اس کا جواب دیں جو پہلے میں مطالبہ کر چکا ہوں، اور ان کا جواب ہو تو آگے گفتگو شروع ہو۔ بار بار جو ہے نا وہی سوال میں دہراتا رہوں اور آپ جواب نہ دیں، جواب وہ بات کر دیں جو جواب ہے ہی نہیں، تو پھر اس طرح تو گفتگو آگے نہیں چلے گی۔ ان کا جواب دیں تاکہ اس کے بعد آپ جو بھی سوال کریں، نماز کے حکم والا کریں یا اور بھی کئی سوال آپ نے چھیڑے ہیں گفتگو میں پچھلی وائسوں میں، تو ان میں سے کوئی آپ سوال کر لیں، تو پھر آگے گفتگو چلے گی۔ برائے مہربانی اسے حل فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی یہ آپ کے 5ویں میسج کا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی حرج نہیں، آپ جو مجھے بتلائیں گے میں اس نام سے آپ کو مخاطب کر دوں گا۔ تو میں شروع سے یہی بات عرض کر رہا تھا جس پر آپ ابھی آئے ہیں کہ آپ مجھے اپنا نام بتا دیں، میں آپ کو عزت اور تکریم کے ساتھ مولانا کے لفظ سے مخاطب کروں گا، اور میں آپ کو اپنا نام بتلا دیتا ہوں۔ آپ بے شک میرے لفظ کے ساتھ مولانا نہ لگائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اپنا نام بتائیں، میں آپ کو اپنا نام بتلا دوں۔ اس کے بعد آپ رفع الیدین کا حکم بتائیں، اس کے بعد آپ رفع الیدین پر حدیث پیش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک رفع الیدین کرتے رہے۔ تو میرے بھائی بات شروع ہو جائے گی، اتنی لمبی بات تو ہے نہیں ہے کہ جس کو آپ نے وہ کھینچ کے نہ جانے کہاں لے گئے ہیں کہ میں نے پہلے دلائل دیے ہیں، تو آپ وہ دلائل میرے سامنے بھی پیش کریں نا، مجھے بھی پتہ چلے آپ نے کیا دلائل دیے ہیں۔ میں نے آپ کی دلائل نہیں سنے پیچھے والے، لہٰذا آپ میرے سامنے وہ دلائل پیش کریں، لیکن ترتیب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں دست بستہ دوبارہ یہ عرض کروں گا
کہ آپ برائے مہربانی علماء والے انداز میں، سلجھے انداز میں گفتگو فرمائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ اب یوں کسی کو کہنا بھی میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہے، آپ بری طرح پھنس چکے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ عالم ہیں، واقعتاً عالم ہیں، آپ نے علم پڑھا ہے، تو اس علم کا اثر جو ہے وہ آپ کی گفتگو میں بھی ہونا چاہیے۔ آپ سلجھے انداز میں، علماء کے انداز میں، افہام و تفہیم کے انداز میں گفتگو کریں۔ آپ کہتے ہیں پتہ چل جائے گا کس کے دلوں میں کتنا تیل ہے۔ یہ باتیں جو ہیں، یہ دعوے اور اس طرح کی باتیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ بات دلائل کی ہے، آپ وہ دلائل سے بات کریں تو انشاءاللہ گفتگو آگے چلے گی۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کے چھٹے میسج کا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ عالمانہ شان کے ساتھ گفتگو کریں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ میں نے جو آپ سے کہا کہ آپ بری طرح پھنس چکے ہیں، تو وہ میرے بھائی میں ابھی بھی کہنے کے لیے تیار ہوں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ اتنے زیادہ میسج تقریباً 7-8 منٹ 9 منٹ گفتگو کرتے ہیں، تو 7-8-9 منٹ گفتگو کرنے سے میرے بھائی بہتر ہے کہ صرف 2 منٹ میں آپ یہ بتا دیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے، رفع الیدین کا حکم کیا ہے، اور رفع الیدین پر ایک حدیث۔ اس پہ زیادہ سے زیادہ آپ کے 2 سے 3 منٹ لگیں گے، ہماری بات آگے چل پڑے گی۔ جب آپ نہیں بیان کریں گے تو میں یہی کہوں گا آپ پھنس چکے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ پہلے آپ نے ایک لفظ بولا چنتا، پھر ابھی آپ نے ایک لفظ بولا پھنس، تو ان دونوں لفظوں سے مجھے یہ ادراک ہو رہا ہے کہ آپ کا تعلق کس علاقہ یا کس ملک کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائی میں مختصر عرض کروں گا، انتہائی مختصر عرض کروں گا۔ میں طالب علم ہوں، کیونکہ ماں کی گود سے لے کر، ماں کی کھوک سے لے کر قبر کی گود تک انسان وہ طالب علم رہتا ہے۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم سمجھتا ہوں۔ اللہ کرے اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک، تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، اور اگر آپ کو نہیں آئی تو آپ کے لیے بھی یہ دعا کریں گے اللہ کرے وہ بات آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ مقصد ہمارا افہام و تفہیم ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ترتیب کو برقرار رکھیں۔ پہلے نام بتلائیں، نام بتلانے کے بعد پھر آپ اپنا مکتبہ فکر بتلائیں، رفع الیدین کا حکم بتلائیں اور اس پر دلیل پیش کریں۔ یہ طالب علم انشاءاللہ تعالی اپنی علم کے مطابق جو کچھ اس نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔